इनसिक्योरिटीज होती हैं, ये बाकायदा कोई मेंटल डिसऑर्डर है या एक ख़ास किस्म का रवैया है लोग? परफेक्शन के चक्कर में वो क्या करते हैं, अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं हर वक्त उसको डिमोरलाइज करते रहते हैं, बजाय ये सोचे कि जो उसको उसकी ड्रेसिंग पे ऑब्जेक्शन करते हैं, उसके खाने के अंदाज पे ऑब्जेक्शन करते हैं, उसको कुछ छोटे छोटे फैसले नहीं ले पाता उसका पार्ट। मोस्टली ये चीज़ें मेल में देखी जाती हैं। उनकी जो वाइफ होती है वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है, वो कॉम्प्लेक्स में होकर उसको ज़्यादा प्रेस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो इनसिक्योर बंदा है वो बेसिकली अंदर से वीक पर्सनैलिटी है। समटाइम वो लोग हार्श वर्ड भी यूज़ करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी को लगता है कि उसके अंदर कोई इनसिक्योरिटी है तो वो कैसे उसको ख़त्म कर सकता है? रिलेशनशिप की आपने बात की, अगर रिलेशनशिप को देखा जाए तो एक इनसिक्योर पार्टनर होता है, वो अपने पार्टनर के ऊपर ज़्यादा पाबंदियाँ भी लगाता है, ज़्यादा शक भी करता है, और फिर उसको नाम दे दिया जाता है पोजेसिवनेस का कि भाई ये ओवर पोजेसिव है। पोजेसिवनेस में और इनसिक्योरिटी में अगर हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो वो किस तरह से करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़हन बोलता के साथ मैं हूं मसूद रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सोफिया सोहेल, कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। नाज़रीन, हम सब की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ इनसिक्योरिटीज़ रहती हैं। कुछ लोगों की ज़िंदगी में एतमाद की कमी होती है जिसकी वजह इनसिक्योरिटी बनती है, और वो इनसिक्योर रहते हैं हमेशा ज़िंदगी में। उन पे वो उतने पूरा एतमाद हो के काम नहीं कर सकते। बाज़ औक़ात तालीमी मैदान में उनको चैलेंजेस का सामना रहता है, बाज़ औक़ात जो वर्क स्टेशन होता है उनका, जहाँ पे उन्होंने काम करना होता है, वहाँ पे उनको चैलेंजेस का सामना रहता है। इनसिक्योरिटी एक तो हमारे अंदर होती है जिसका हम खुद से एक जंग लड़ रहे होते हैं, और एक इनसिक्योरिटी होती है दूसरों की, जिसकी वजह से हमें फेस करने पड़ती हैं बहुत सारी चीज़ें। मसलन ऑफिस में अगर आपका बॉस इनसिक्योर है आपकी वजह से, तो वो आपकी टांगें खींचेगा, आपके लिए मुश्किलात पैदा करेगा आपके काम करने की जगह पे। तो आज की इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि ज़िंदगी में जो इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, जो अदम तहफ़्फ़ुज़ होता है, वो हमारी मेंटल हेल्थ को, हमारी प्रोफेशनल लाइफ को, हमारी पर्सनल लाइफ को किस तरह से डैमेज करता है। इस इंतहाई अहम मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सोफिया सोहेल। उनसे बात करते हैं और इस मसले को, इसका सलूशन निकालने की कोशिश करते हैं। वेलकम टू ज़हन बोलता है। डॉक्टर साहब कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। वेलकम मैम, बहुत अच्छा लगता है जब भी आप आती हैं। हमारे नाजरीन की अब ये ख्वाहिश है कि परमानेंट आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, और इंशाल्लाह हम करते भी रहेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जो इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, ये बाकायदा कोई मेंटल डिसऑर्डर है या एक ख़ास किस्म का रवैया है लोगों का? देखिए, मेंटल डिसऑर्डर नहीं इसे हम कह सकते। देखिए, डिसऑर्डर हम किसे कहते हैं? वो चीज़ जो हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बुरी तरह से डैमेज कर दे तो हम कहते हैं ये डिसऑर्डर हो गया। इनसिक्योरिटीज़ वो चीज़ें हैं जो हमें आम कॉमन इंसान में रूटीन में नज़र आती हैं, हमें अपनी ज़ात में नज़र आती हैं, हमें दूसरे लोगों में नज़र आती हैं। तो इनसिक्योरिटीज़ जो होती है बेसिकली अपने बारे में अच्छा गुमान ना करना, ठीक है। हमें अपनी एबिलिटीज़ का ना पता होना, हम डर खौफ का शिकार हों किसी भी कोई भी अमल करते हुए, कोई भी कहीं अगर हमने वर्क प्लेस पे जाना है या हम पर्सनल लाइफ में भी कोई फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, हम इनसिक्योर फील करते हैं कि हम अच्छी तरह ड्रेसअप नहीं हुए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके अंदर इनसिक्योरिटी क्या होता है कि हम अच्छे नहीं लग रहे, या मुझे अपने जहाँ हम जा रहे हैं काम पे, वह मुझे काम नहीं आता। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि इनसिक्योर की ये वो सारी चीज़ें हैं जो इनसिक्योरिटी की निशानी है। डॉक्टर साहब, कैसे पता चलता है कि कोई इंसान इनसिक्योर है? इसको मैं चाहूँगा कि हम दो हिस्सों में बात करें। एक पहले कि अगर मैं इनसिक्योर हूँ तो मुझे किस तरह से डील करना है खुद के साथ, और दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि अगर हमारा पाला किसी ऐसे इंसान से पड़ गया जो इनसिक्योर है तो उसको कैसे डील करना है हमने। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमें बताएं कि अगर मैं इनसिक्योर हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये इनसिक्योरिटी है मेरे अंदर, क्या निशानियाँ क्या होंगी, मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या वो प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड। अच्छा, सबसे पहले तो एक बात जानना ज़रूरी है कि देखिए, इंसान परफेक्ट नहीं है, ठीक है। और आपको एक बात कहूँगी, जब भी मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं तो मैं उनसे दो चीज़ें ज़रूर पूछती हूँ। एक तो आपकी नींद कैसी है, दूसरी परफेक्शन तो नहीं ढूंढते, ठीक है। अगर ये दोनों चीज़ें हैं मौजूद, अगर नींद डिस्टर्ब है और आप परफेक्शन ढूंढते हैं तो डेफिनेटली आप किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार होंगे, अभी नहीं होंगे, कुछ देर से बाद हो जाएंगे, ठीक है।
تو سب سے پہلے تو انسان کو یہ سمجھنا ہے کہ ہم پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، ہمارے اندر غلطیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں، خوبیاں بھی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، فار ایگزامپل میرے اندر کچھ خوبیاں ہیں، میرے اندر کچھ خامیاں ہیں. ہم عام انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے اندر کون سی خوبی ہے اور کون سی خامی ہے. ہم اسیسمنٹ ہی نہیں کرتے اپنی، کیونکہ ہمارے اندر ایک تھوڑی سی ایگو ہوتی ہے، ہم اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم جو سوچتے ہیں، جو ہم بولتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم ایگوئسٹک ہو کر اپنی خامیوں کی طرف توجہ نہیں دیتے. تو سب سے پہلے جاننا یہ ضروری ہے کہ ہمارے اندر خامیاں کون کون سی ہیں. جس انسان کو اپنی خامیوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے وہ اپنی انسیکیورٹیز پہ کام کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، سم ٹائم لوگوں کو انسیکیورٹیز کیا ہوتی ہیں، جو میرے پاس لوگ آتے ہیں، سم ٹائم کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی ہماری لکس اچھی نہیں ہے، ہماری ہائٹ کم ہے، ہمارا کمپلیکشن ایسا ہے. کچھ لوگ اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کو لے کر بہت پریشان ہوتے ہیں کہ جی ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، تو وہ اپنے آپ کو تھوڑا کانفیڈنس، لو کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ اثر ہوتی ہے. سم ٹائم ایجوکیشن اتنی نہیں ہوتی، سم ٹائم ان کو لگتا ہے کہ ہم جہاں ہم جاب کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ لوگوں کے پاس اسیسریز بہت زیادہ ہیں، ہمارے پاس وہ اسیسریز نہیں. ینگ بچوں میں یہ بہت آتا ہے کہ جی فلاں کے پاس آئی فون کا وہ ماڈل ہے، میرے پاس نہیں ہے، آئی فیل انسیکیور فار اٹ، یا میرے پاس کپڑے ایسے نہیں ہیں تو میں ورک پلیس پہ جا کر انسیکیور ہو جاتا ہوں، یا میری ایجوکیشن کم ہے. یہ ڈفرینٹ قسم کی ہوتی ہے. فیملی بیک گراؤنڈ کا، اپنی لکس کا بہت انسیکیورٹیز لوگوں کو ہوتی ہے. تو یہ وہ سمٹمز ہیں جو کہ انسان کو پتہ ہوتے ہیں. کہ فار ایگزامپل ہمیشہ میں بچوں کو کہتی ہوں کہ اگر آپ کو دیکھیں لکس اللہ کی طرف سے ہے، ہم نے اپنے کو مینٹین کیسے کرنا ہے یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے، میں لڑکوں کو لڑکیوں دونوں کو کہتی ہوں اپنی گرومنگ پہ کام کریں. ٹھیک ہے، اپنی لینگویج پہ کام کریں، اپنے اوپر کام کریں. آپ ضروری نہیں اپنے برانڈیڈ سوٹ پہننا ہے، نو نیڈ آف اٹ. آپ اچھے بہترین لباس پہنیں، وہ لباس جو آپ کی پرسنالٹی کو سوٹ کرے. ٹھیک ہے، وہ چیزیں کریں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کے سے بہتری لائی جا سکتی ہے، جس پہ ہم آگے فردر بھی بات کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میرے ایک دوست ہیں پلاسٹک سرجن. میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے میرے ساتھ ایک کیس اسٹڈی شیئر کی کہ ایک ینگسٹر ہے 18-19 سال کا جو بچپن میں بہت زیادہ ذہین تھا، لیکن اس کو کسی نے کہہ دیا کہ تمہاری ناک ٹیڑھی ہے. تو وہ ناک ٹیڑھی نہ ہونے کی وجہ سے اس نے کئی دفعہ وہ آئینہ توڑ دیتا تھا، شیشہ توڑ دیتا تھا، اور بعض اوقات حالات یہاں پہ تک چلے جاتے تھے کہ وہ ڈپریشن میں تو خیر بڑا عرصہ رہا، لیکن اس نے ایک دفعہ سوسائڈ کی اٹیمپٹ بھی کر لی، صرف اس کی وجہ سے کہ اس کا ناک ٹیڑھا ہے. تو وہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ میں نے آج اس بچے کا آپریشن کیا ہے کہ اس نے 3 ماہ پہلے ایک اٹیمپٹ کر لی تھی. جب گھر والوں نے اسے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، جی میرا ناک ٹیڑھا ہے تو میرا مذاق اڑایا جاتا ہے، میں بلنگ کا شکار ہوتا ہوں. تو اس کی وجہ سے وہ کیا کہ جو بچہ جو بقول پیرنٹس کے بچپن میں بہت زیادہ ذہین تھا، لیکن وہ پرفارم ہی نہیں کر پا رہا تھا آگے یونیورسٹی میں اپنی میں، کیونکہ وہ اس کے اندر وہ انسیکیورٹی تھی. وہ جو اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتا تھا، ماسک پہننے کی کوشش کرنا، لیکن بڑا اہم. بعد میں جب اس کی تصویریں بیفور آفٹر والی آئیں تو میرے خیال میں تو پہلے بھی کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں تھا، لیکن بعد میں تو یعنی کہ وہ بڑی اچھی اس کی لکس ہو گئیں. تو کیا یہ جو انسیکیورٹیز ہوتی ہیں یہ بچپن سے ہی انسان کے ساتھ چلتی ہیں، یا کوئی خاص موقع یا کوئی خاص انسیڈنٹ انسان کی زندگی میں اس طرح کی انسیکیورٹیز پیدا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جو فیملی بیک گراؤنڈ، ہمبل فیملی بیک گراؤنڈ ہے نا، یہ وہ انسیکیورٹی ہے جو بہت سارے بچوں کو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جس طرح آپ نے ابھی کیس کی بات کی، اب اس کیس میں اگر میں سائیکولوجیکل ریویو اسیسمنٹ کروں تو ایک کیونکہ وہ انٹیلیجنٹ تھا اور فیملی میں اس نے ہمیشہ اپنے لیے تعریف سنی ہوگی. ٹھیک ہے کہ ہی از ویری شارپ، ہی از ویری انٹیلیجنٹ، اور لکس کے بارے میں اسے نہیں سنا ہوگا. جب فرسٹ ٹائم کسی نے اس کو کہا ہوگا تو اس کو طرف سے ہٹ لگی ہوگی. مسئلہ یہ ہو کہ اس ٹائم وہ ڈسکس کر لیتا، وہ بات چیت کر لیتا تو وہ اس سینیریو میں ڈیپ ڈاؤن نہ جاتا، لیکن اس نے ڈسکس نہیں کیا، اس نے اپنے آپ کو فیل کرتا رہا. تو اس سے ہوا کیا؟ اس سے ہوا یہ کہ اس کے اندر وہ جو اپنی ایک اسٹرینتھ تھی انٹیلیجنس کی وہ ویک ہو گئی، اور ہوا کیا کہ اس کو اپنی لکس پہ زیادہ فوکس کر لیا، اس نے اپنے ناک پہ زیادہ فوکس کر لیا، اس لیے وہ ڈپریشن کی طرف چلا گیا. جہاں تک آپ نے یہ کہا ہے کہ جی کیا وجوہات ہوتی ہیں، بچپن سے ہوتی ہیں. دیکھیں کچھ چیزیں اگر بہت ہی ہمبل بیک گراؤنڈ رہا ہے تو وہ انسیکیورٹیز لوگوں میں کہیں نہ کہیں رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کہیں نہ کہیں اپنا بیک گراؤنڈ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ وہ کوشش کرتے ہیں جنہوں نے اپنی بڑے ہو کر اپنے آپ کو گروم تو کر لیا ہوتا ہے، لیکن اپنی اوور آل پرسنالٹی پہ گروم کیا ہوتا ہے. یعنی کہ اپنی لکس اچھی کر لی ہوتی ہے، برانڈیڈ سوٹ پہن لیتے ہیں، اچھا لائف اسٹائل کر لیتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں لے لیتے ہیں، لیکن اپنی ذات پہ کام نہیں کرتے کہ کہاں ان کی کمیاں ہیں، کہاں وہ ڈس آنیسٹ تو نہیں ہیں.
یا ان کے کام میں کوئی وہ اسٹرینتھ تو نہیں, وہ اسٹرینتھ کی ویکنیس اس کے کام میں, وہ چیزوں پہ کام نہیں کرتے. جب اپنے ان پہ کام نہیں کرتے تو وہ جو انسیکیورٹی ہے وہ ڈفرینٹ اشکال میں سامنے نظر آتی ہیں. اگر وہ ورک پلیس پہ ہیں, اگر ہم ورک پلیس کی فار ایگزامپل ہم پہلے بات کرتے ہیں پرسنل لائف پہ, اگر وہ پرسنل لائف میں ہیں تو ان کو وہ اپنے پارٹنر کے لیے ہمیشہ ٹاکسک بیہیویئر رکھیں گے. میں اسی سائڈ پہ آنے والا تھا کہ جب اگر ہم ریلیشن شپ کی بات کریں تو جو ایک انسیکیور پارٹنر ہوتا ہے وہ کس طرح سے اپنی اور اپنا جو پارٹنر ہوتا ہے اس کی لائف کو وہ ہیلپ بناتا ہے. دیکھیں کیونکہ اگر وہ ویل سیٹل ہو جاتا ہے, اسپیشلی ہم ان کی بات کریں گے جو ویل سیٹل ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جو بظاہر فائنینشلی اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنے, کیونکہ ان کو اتنا عادت ہو جاتی ہے سننے کے لیے, کیونکہ ارد گرد کے لوگ ان کی تعریف بھی بہت کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ آپ کس ہمبل بیک گراؤنڈ سے تو آپ کس لیول پہ آ گئے ہیں, تو ان کے ذہن میں ایک وہ جو ایگو والا جو فلیگ ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اپنے بارے میں بہت اچھے پازیٹیو جیسچرز باتیں سننے کے عادی ہو جاتے ہیں. ان کی ایگو بڑی ہوتی رہتی ہے, ٹھیک ہے, اور کہیں نہ کہیں ان کے لیے فیڈ کرتی رہتی ہے, ان کو ایگو کو فیڈ کرتی رہتی ہے, جو تعریف ہوتی ہے فیڈ کر رہی ہے. اب ان میں کہیں نہ کہیں ان کو لگتا ہے جو وہ سوچتے ہیں, جو وہ کرتے ہیں, جو وہ بولتے ہیں وہ سب پرفیکٹ ہے, ٹھیک ہے. اس پرفیکشن کے چکر میں وہ کیا کرتے ہیں, اپنے پارٹنر کو کہیں نہ کہیں ہر وقت اس کو ڈیمورلائز کرتے رہتے ہیں. بجائے یہ سوچے کہ جو اس کی ڈریسنگ پہ آبجیکشن کرتے ہیں, اس کے کھانے کے انداز پہ آبجیکشن کرتے ہیں, اس کو کوئی چھوٹے چھوٹے فیصلے نہیں لے پاتا اس کا پارٹنر, چاہے وہ میل ہے چاہے وہ فیمیل ہے, ٹھیک ہے. موسٹلی یہ چیزیں میل میں دیکھی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. وہ کس طرح کھاتی ہے, کس طرح بولتی ہے, کس طرح چلتی ہے, کہ گیدرنگ سے واپس آتی ہے تو اس کے بارے میں تم نے یہ ٹھیک نہیں کیا, تم نے یہ ٹھیک نہیں کیا. اور اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. سم ٹائم ہوتا ہے کہ جب اتنا ویل آف ہو جاتے ہیں ان کی جو وائف ہوتی ہے عموماً اسٹرانگ پرسنالٹی ہوتی ہے, کیونکہ وہ ایک گروم ہو کر شادی کرتے ہیں تو ان کی جو فیملی میں جو لڑکی ایجوکیٹڈ بھی زیادہ ہوتی ہے, اس کا فیملی بیک گراؤنڈ ان سے زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے, تو وہ بھی کہیں نہ کہیں ان کے اندر انسیکیورٹی آتی ہے اور وہ کمپلیکس میں ہو کر اس کو زیادہ پریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ جو انسیکیور بندہ ہے وہ بیسکلی اندر سے ویک پرسنالٹی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے سامنے جب اپوزٹ ایک اسٹرانگ پرسنالٹی ہوتی ہے اسے ڈائجسٹ نہیں ہوتی. سم ٹائم وہ لوگ ہارش ورڈ بھی یوز کرتے ہیں, سم ٹائم ابیوزو ہو جاتے ہیں, سم ٹائم فزیکل ٹارچر بھی کرتے ہیں ٹو سیٹسفائی ہیز اور ہر ایگو. جب یہ سب چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جن کا جو پارٹنر ہے وہ سفر تو کرتا ہے. پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس کے بچے بھی شامل ہو جاتے ہیں ان میں. بچوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ جو بچے جو ہیں وہ مجھ پہ ڈپینڈنٹ ہیں, وہ بچوں پہ بھی ہر چیز میں ہر معاملے میں انٹرفیئر کرتے ہیں, بچوں کی بیسک چیزوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے, بچوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ان کے بچے ٹین ایجرز میں پہنچتے ہیں ان کو بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں, اور یہ وجہ کیا ہوتی ہے, وہ جو فادر ہے جو کہ انسیکیور ہے یا مدر ہے وہ جو انسیکیور ہے, یہ ریزنز ہوتے ہیں. ریلیشن شپ کی آپ نے بات کی, اگر ریلیشن شپ کو دیکھا جائے تو ایک انسیکیور پارٹنر ہوتا ہے, وہ اپنے پارٹنر کے اوپر زیادہ پابندیاں بھی لگاتا ہے, زیادہ شک بھی کرتا ہے, اور پھر اس کو نام دے دیا جاتا ہے پوزیسیونیس کا کہ بھی یہ اوور پوزیسیو ہے. تو پوزیسیونیس میں اور انسیکیورٹی میں اگر ہم تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنا چاہیں تو وہ کس طرح سے کریں گے؟ کیا اگر کوئی پارٹنر اپنے دوسرے پارٹنر کے اوپر میل ہے یا فیمیل ہے وہ زیادہ شک کرتا ہے تو کیا یہ بھی ایک مینٹلی سکنس اس کو ہم کہیں گے یا یہ پوزیسیونیس ہے؟ دیکھیں پوزیسیو انسان ہمیشہ وہی ہوگا جو انسیکیور ہوگا. اچھا, ٹھیک ہے, اس کو اپنی جو محرومیاں ہیں اس کے اوپر وہ ڈاؤٹ فل ہوتا ہے کہ یہ میرا پارٹنر کہیں اور نہ چلا جائے یا چیٹ نہ کر لے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. جو انسیکیور ہوگا وہی پوزیسیو ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ جو وہ آپ سیکیور پرسن اور وہ پوزیسیو ہو جائے, ایسا نہیں ہے. اس کو اپنے پر ٹرسٹ ہوتا ہے نا کہ آئی ایم اے گڈ ہسبینڈ, آئی ایم اے گڈ وائف, ٹھیک ہے. تو وہ انسیکیورٹی جو ہے, اگر دیکھیں مرد کی انسیکیورٹی اور عورت کی انسیکیورٹی میں فرق ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں, ٹھیک ہے. ایک آؤٹ آف وے بات جا کر, لیکن اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی تو میں اس لیے بات کر رہی ہوں کہ دیکھیے جب اگر مرد سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے, جب آفٹر 40s کراس کرتا ہے, جب وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے, اس کو کہیں نہ کہیں وہ سیکنڈ پارٹنر ڈھونڈنا شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. دین وائف, موسٹلی وائف جو ہے نا وہ انسیکیور ہو جاتی ہے کہ کہیں اور سیٹل کسی اور سے شادی نہ کر لے. جہاں تک مرد کی بات ہے, جو مرد انسیکیور ہوتا ہے تو وہ اپنی بیوی پہ اتنی پابندیاں لگا دیتا ہے, اس پر شک کرتا ہے, اس کو عام گیدرنگ میں, عام شادی کے فنکشنز میں کہیں بھی جانا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, اس کو بہت زیادہ اس طرح ڈریس اپ کرتا ہے. اچھا, ایک اور مسئلہ بھی انسیکیور پرسن کا ہوتا ہے کہ وہ چاہتا تو ضرور ہے کہ ان کی وائف بہت شاندار نظر آئے, لیکن اگر کوئی تعریف کرتا ہے وہ بھی ڈائجسٹ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. یہ انسیکیور بندے کی بہت بڑی نشانی ہے. وہ مرد جو کہ اپنی بیوی کی تعریف خود چاہتے ضرور ہے کہ لوگ ان کی بیوی اپریشیٹ کریں, وہ اس لیے کہ اس کو کہ اس کی بیوی بڑی شاندار ہے, وہ اس لیے نہیں کہ بیوی شاندار ہے, وہ اس لیے کہ اس کی بیوی بڑی شاندار ہے, ٹھیک ہے, اس کی تعریف ہو رہی ہے اس میں.
تو یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ انسیکیورٹی کی نشانی ہوتی ہیں, اور پوزیسو لوگ ہمیشہ وہی ہوتے ہیں جو انسیکیور ہوتے ہیں. اور سر حسد کتنا بڑا فیکٹر ہے انسیکیورٹیز کے لیے؟ دیکھیے حسد, دیکھیے یہ جو سارے پوزیسونیس ہے, حسد ہے یا غصہ زیادہ ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انسیکیورٹی کی نشانی ہے. ٹھیک ہے, ہم کس سے حسد کرتے ہیں؟ ہمیں لگتا ہے دوسرا انسان ہم سے بہتر ہے, ٹھیک ہے, وہ ہم سے زیادہ قابل ہے, وہ ہم سے زیادہ پریزنٹیبل ہے, وہ ہم سے زیادہ اچھا پروفیشنل ہے, تو یا وہ اچھا پارٹنر ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ہم اس سے حسد محسوس کرتے ہیں. اٹ مینس کہ میرے اندر انسیکیورٹی ہے تو میں آپ سے حسد فیل کروں گی نا, ٹھیک ہے نا. اگر میرے اندر انسیکیورٹی نہیں ہے تو میں آپ سے حسد فیل نہیں کروں گی, میں خوشی محسوس کروں گی کہ وہ گرو کر رہا ہے, شائننگ ہے, اچھا لگتا ہے, سب کچھ ہے. یہ چیزیں میٹر کرتی ہے. تو حسد, پوزیسونیس, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بیسکلی انسیکیور ہونے کی نشانی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی انسیکیورٹی ہے تو وہ کیسے اس کو ختم کر سکتا ہے؟ یا اگر ہم سلیوشن کی بات کریں گے انسیکیورٹیز کو ختم کرنے کے لیے تو واٹ میجرز کین بی ٹیکن؟ اوکے, سب سے پہلے تو دیکھیں جو ہمبل بیک گراؤنڈ ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں, وہ تو اللہ کا فیصلہ تھا آپ کس فیملی میں پیدا ہوئے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اپنے آپ کو گرو کیا, آپ نے اپنی محنت کی, اپنی ایجوکیشن لی, اپنے کیریئر کو آگے لے کے چلے, تو یہ بہت آپ کو سیلف اسٹیم کو ہائی کرنے کے لیے بہت کافی ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دیکھیں میں کہتی ہوں کہ آپ کو اپنی سیلف اسیسمنٹ کرنی چاہیے کہ آپ کے اندر کتنی خوبیاں, کیا خامیاں اور کیا خوبیاں ہیں. سم ٹائم لوگ میرے پاس آتے ہیں, جب ان سے کہتی ہوں کہ اچھا اپنی 3 خوبیاں 3 خامیاں بتائیں, تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. نہیں پتا ہوتا. میں بھی یہ جب دنیا بیچ شروع ہوتا ہے تو اسٹوڈنٹس کو میں کہتا ہوں کہ اپنی 3 خامیاں نہیں پتا ہوتی. تو اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ آپ اپنے 3 قریبی دوست, مخلص دوست, جو بچپن کے زیادہ دوست ہوتے ہیں وہ, اور 3 وہ لوگ جو آپ کے بلڈ ریلیشن میں ہیں, ان کو پیپر پین دیں اور ان سے کہیں کہ آپ کو 3 آپ کی خوبیاں لکھ کر دیں اور 3 آپ کی خامیاں لکھ کر دیں. جب ڈیٹا کلیکٹ ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا کچھ چیزیں مشترکہ ہی ہوں گی, کامن ہوں گی, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آپ کی خوبیاں ہیں اور یہ آپ کی خامیاں ہیں. جو خوبیاں ان کو تو ظاہر پالش کریں, اس کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں, اور جو خامیاں ہیں اس کو ایکسیپٹ کریں. سب سے پہلے ایکسیپٹنس نہیں آتی, لوگ کہتے ہیں نہیں میرے اندر تو ایسا نہیں ہے. سم ٹائم لوگ کیا کہتے ہیں کہ اپنی جو خامی ہوتی ہے اس کو بھی خوبی پریزنٹ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. میں بہت اچھا انسان ہوں اس لیے میں جلدی ٹرسٹ کر لیتا ہوں. وہ یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ ان کی لوگوں کے بارے میں اسیسمنٹ پور ہے, ٹھیک ہے, کور کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہمیں اپنی خامیوں کے بارے میں بتائیں. جب اپنی خامیاں اور جو انسیکیور ہے وہ اپنی خامیوں کے بارے میں جانیں اور ان پہ کام کرنے کی کوشش کریں, اور سب سے پہلے ان کو ایکسیپٹ کریں. اوکے, 1 by 1 کام کریں. ایک دم سے سب کچھ چیزیں چینج نہیں ہوتی. سم ٹائم ہمارے اندر کچھ ہیبٹس ہوتی ہیں جو کئی سالوں پہ مشتمل ہوتی ہیں. گریجولی ان کو چینج کرنے کی کوشش کریں. جب گریجولی چینج کریں گے تو آپ کی خوبیاں ختم تو کسی میں بھی نہیں ہو سکتی, اس کی انٹینسٹی کم ہو سکتی ہے. کچھ ایسی چیزیں جیسے بہت زیادہ ڈس آنیسٹ اگر آپ ہیں یا بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں تو ایٹ لیسٹ کوشش کریں کہ ہم جھوٹ کی مقدار کو کم کرتے جائیں. آج کل جھوٹ اتنا کامن ہے کہ عام بات کرتے ہوئے بھی ہم نے جھوٹ بولا, ضرورت بھی نہیں ہے تب بھی جھوٹ ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں لوگ. ایگزیجریٹ اپنی کامیابی کتنی سی ہوتی ہے, اس کامیابی کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. لوگ آپ کے بارے میں اچھی بات کرتے ہیں تو آپ ایک پورا سرکل بنا لیں گے کہ لوگ میرے بارے میں اچھی ہی بات کرتے ہیں. اپنی ویلتھ کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں, اپنے بچوں کی کامیابی کو بہت چڑھا کر پیش کرتے ہیں. یہ سوشل میڈیا نے چیزیں زیادہ ایڈ کر دی ہیں. تو ان چیزوں کے بارے میں کام کریں تو آپ کی انسیکیورٹیز کم ہو سکتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارا پالا, ایک تو یہ ہم نے پہلے بات کی کہ اگر ہمارے اندر انسیکیورٹیز ہے, اب یہ کہ ہمارا جو پالا ایک انسیکیور پرسن سے پڑھ رہا ہے, یا ایک ورک انوائرمنٹ کے اندر اگر آپ کا باس جو ہے وہ انسیکیور ہے, یا جو آپ کا امپلائی ہے وہ انسیکیور ہے, تو وہ اس کی نشانیاں کیا ہوں گی, وہ کس طرح سے کام کر سکتا ہے؟ دیکھیں جو امپلائی ہے نا وہ انسیکیور ہے تو اس کو مینیج کرنا آسان ہے. اس کو آپ بٹھائیں, اس سے کمیونیکیشن کریں. آج کل ہر جگہ HR موجود ہوتے ہیں. اس کو کہیں کہ اس کو سب سے پہلے تو اس امپلائی کو احساس دلائیں کہ آپ کی جاب ختم نہیں ہو رہی. سب سے بڑی انسیکیورٹی لوگوں کو یہی ہوتی ہے. آپ ان کو احساس دلائیں کہ یہ چیزیں ہیں, ان پہ آپ کام کریں, اور اس کو ایک ٹائم دیں, 3 months یا 4 months دے دیں کہ آپ نے ان پہ کام کریں اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اگر اس کا رسپانس اچھا ہوتا ہے اور لرننگ ابیلٹیز کے اندر موجود ہے تو ڈیفینیٹلی اس پہ کام کرے گا اور وہ اپنی سیکیورٹی ختم کر لے گا. اگر باس انسیکیور ہے تو اٹس ویری ہارڈ ون, ٹھیک ہے, کیونکہ باس کو, کیونکہ اس کے پاس آپ کی جاب ہوتی ہے, باس کو یہ ریئلائز کروانا کہ آپ انسیکیور ہیں, اٹس ویری ہارڈ. اٹ مینس کہ آپ کی جاب ختم ہو جانی ہے, ٹھیک ہے. سب سے جو باس ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ انسیکیور ہوتا ہے, آپ نے دیکھا اپنی جو چیزوں کیوں انسیکیور ہوتا ہے, اس کی اسکل کا لیول وہ نہیں ہوتا جو اس کے امپلائیز کا ہوتا ہے.
یہ سب سے بڑی انسیکیورٹی یہی ہوتی ہے، سب سے بڑی انسیکیورٹی یہی ہوتی ہے کہ آپ کی ایکچولی آپ کی جو اسکل ہے وہ اس لیول کی نہیں ہے جو آپ کے امپلائیز کی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک بہت چیلنج ہوتا ہے ان کے لیے. پھر ان کو پھر باس کی سب سے مشکل کیا ہوتا ہے؟ ایکسیپٹ کرنا کہ یہ مجھ سے بہتر ہے. ٹھیک ہے، اٹس اوکے. اگر دیکھیں وہ آپ اس کے باس ہیں، بزنس آپ کا ہے، ٹھیک ہے، چیزیں آپ کی ہیں، لیکن آپ اندر لرننگ ایبلٹی ہوگی تو آپ گرو کریں گے. اگر آپ کی لرننگ ایبلٹی نہیں ہوگی تو خاص وقت میں آ کر آپ کی جو گروتھ ہے وہ رک جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا باس، کچھ لوگ باس ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی کی کامیابی کریڈٹ خود لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی کو وہ اپریشیٹ نہیں کر سکتے، ان سے اپریشیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. سم ٹائم ایسے بھی باس ہوتے ہیں جو کہ اپریشیٹ کرتے ہیں وقتی طور پہ، لیکن جب وہ تھوڑا سا گرو کرنے لگتا ہے تو اس کو سنب کر دیتے ہیں، اس کو ہر جگہ ہر موقع پہ یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی یہ میری وجہ سے اس جگہ تک پہنچا ہے. میں نے اس کو کیا، میں نے نہ ہوتا. ٹھیک ہے، وہ کہیں نہ کہیں جو انسیکیور باس ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں رازق ہوں ان کا، خدا نہ خواستہ وہ سمجھتا ہے کہ جی ہم رازق ہیں کہ یہ میری وجہ سے چل رہے ہیں. تو یہ جو وہ ساری چیزیں ہیں جو باس ہوتا ہے جو انسیکیور، اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے ایسے باس کا کام کرنا. اس کا سب سے اچھا حل یہ ہے کہ آپ انڈرسٹینڈ کر لیں. سب سے پہلے ایسے امپلائیز کو انڈرسٹینڈ کر لینا چاہیے، لیکن اپنی پرسنل گروتھ پہ کام کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ کمپنی لاسٹ کمپنی نہیں ہے. آپ اپنا کام بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو رادر کہ آپ یہ سوچیں کہ میرا باس ٹاکسک ہے تو میں اپنی گروتھ روک دوں، نہیں، اٹس ناٹ اے ہیلدی سائن. اپنی اسکلس پہ کام کرتے رہیں، اپنے کام کو بڑھاتے رہیں، اور خاموشی اینڈ اسمائل از دا بیسٹ وے ٹو رسپانس ٹاکسک باس. ان کو کیسے کیا ان کو ریئلائز کروانا چاہیے کہ دے آر انسیکیور، اور یا ان کو ہم کس طرح سے بیٹر وے میں ڈیل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو دیکھیں میرا نہیں خیال پاکستان کے ماحول میں ہم کسی باس کو ریئلائز کروا سکیں کہ وہ انسیکیور ہے، کیونکہ اس کی وہ لیول یہاں تک پہنچ چکا ہے تو کس طرح سنے گا. ٹھیک ہے. ہاں اگر باس آپ سے خود سوال کرے کہ جی آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے کوئی سیکھنے کی ضرورت ہے کیا، تو آپ ورڈ انسیکیور استعمال کرنے کی بجائے آپ اسے کہا سر یہ سیکھ لیں، اس سے آپ مزید گرو کریں گے. آپ نے ان کو بتا بھی دیا کہ یہ آپ میں لیگ کر رہے ہیں، اس کو بہتر کر لیں، آپ گرو مزید غور کریں گے. آئیڈینٹیفائی کر دیں. آپ بہتر ورڈز کے ساتھ ان کو ریئلائز کروا سکتے ہیں. لیکن ہم ان کو اگر ہم ٹاکسک یا ہم کہیں گے انسیکیور ہیں آپ، تو وہ تو ہٹ کرے گا بری طریقے سے، اور پھر وہی گوش شروع ہو جائے گی، اور وہ میری جاب بھی ختم ہو جائے. تو وہ اس چیز سے اوائڈ کریں اور اپنی پرسنل گروتھ پہ آگے اور ایک اسمائل رکھیں اور اپنے کام کو بہتر انداز میں کریں. جب آپ کا کام بہترین ہوتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی آپ کو چیلنج کر سکتا ہے. اپنے کام پہ فوکس کریں، کام بہترین ہونا چاہیے، اپڈیٹ ہونا چاہیے، اور وقت پہ ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا ٹائم، اگر آپ انسیکیور کب ہوتے جب کہ ٹائم جو ڈیوٹیز دی ہوتی ہے آپ فلفل نہیں کرتے، جب آپ کی اسکل کم ہوتی ہے، آپ اپنی ٹائم مینجمنٹ پہ کام کریں، اپنی اسکل پہ کام کریں، تو آپ کی انسیکیورٹی ختم ہو جائے گی اور آپ کے باس جو ہے وہ آپ کو اتنا تنگ نہیں کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. ناظرین، جو لب الباب ہے وہ یہ ہے کہ پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا. ہر انسان کے اندر کچھ خامیاں ہوتی ہیں، کچھ کمیاں ہوتی ہیں، لیکن ان کے اوپر ایک شیلٹر نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ان کو کور کر کے اپنے آپ کو، اپنا رنگ نہیں چینج کرنا چاہیے. ان محرومیوں کو، ان خامیوں کو، ان کمیوں کو آن کرنا چاہیے، ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور ان کو دور کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے. کیونکہ اگر آپ اس طرح کا انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں تو وہ صرف آپ اپنے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، بلکہ کئی دوسری زندگیوں کے ساتھ بھی آپ ایک کھلواڑ کر جاتے ہیں جس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا. تو اپنے آپ پر کام کریں، اپنی مینٹل ہیلتھ پر کام کریں، اور اپنی کمیوں کو آن کریں اور ان کو دور کرنے کی کوشش کریں. اور اگر کوئی آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ آپ کے اندر یہ مسئلہ ہے، بجائے اس کے کہ اس کا سر پھاڑنے چلے جائیں، اس کے ساتھ لڑنے چلے جائیں، اس کو اگر کسی نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے تو اس مسئلے کو آپ خود بھی آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. آج کی پوڈ کاسٹ سے اجازت دیجیے. ذہن بولتا کہ ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.